सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुश्किल की इस घड़ी में एक मस्बत खबर से आज के प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगी। ये खबर अवाम और हुक्मरान दोनों के लिए, अगर मैं कोई बहुत अहम है तो गलत नहीं होगा। इस खबर में अवाम के लिए भी सीखने को बहुत कुछ है और हुक्मरानों के लिए भी सीखने को बहुत कुछ है। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस की वबा का मुकम्मल खात्मा हो चुका है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने अपने मुल्क को कोरोना फ्री करार देते हुए तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। मार्च के आगाज में जब न्यूजीलैंड में कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हुए तो हुकूमत ने तमाम हालात का जायजा लेते हुए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया और न्यूजीलैंड में और इस वबा से 1504 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें से 22 अफराद हलाक हुए और आज कोरोना का आखिरी मरीज भी सेहतयाब होकर करंतना से बाहर आ गया। अच्छा, इस सख्त तरीन लॉकडाउन की वजह से न्यूजीलैंड की हुकूमत को बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन बरकरार रखा गया, जिसके बायस कोरोना का फैलाव कम होता चला गया और अब सिचुएशन आपके सामने। अच्छा नाज़रीन, कोई भी वाक़या, कोई भी सानेहा, कोई भी कामयाबी हो या कोई भी नाकामी हो, वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है। आप मेरी बात से अग्री करेंगे। अब बहस ये नहीं है कि न्यूजीलैंड कितना बड़ा मुल्क है, कितना पैसे वाला मुल्क है, कितना अमीर मुल्क है, कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसमें सेहत की सहूलियात पाकिस्तान से कम है या पाकिस्तान से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है। बल्कि समझना ये है, असल बात यह है कि समझना ये है कि उन लोगों ने इस वबा पर काबू पाया कैसे। हर घर के हालात मुख्तलिफ होते हैं तो मुल्कों के भी मुख्तलिफ होना लाजमी सी बात है। हर मुल्क की हुकूमत को अपने मुल्क के हालात और वसाइल के साथ ही मुश्किल वक्त से निमटना पड़ता है। ये भी कैसी हकीकत, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसमें आधा किरदार हुकूमत का होता है और जितना हुकूमत का होता है, आधा मैं कह रही हूँ, आधा हुकूमत का और आधा अवाम का, दोनों का किरदार ज़रूरी है। एक का मिसिंग होगा तो दूसरे के लिए मसला होगा और रिजल्ट्स ये नहीं होंगे जो वहाँ पे अचीव किए गए। आज वो कामयाब है। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया तो ये रिजल्ट्स कैसे आए, नतीजा कैसे, क्योंकि हुकूमत के साथ साथ अवाम ने भी अपना किरदार अदा किया, अपनी जिम्मेदारी को समझा और बाखूबी निभाया। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान का हाल बिल्कुल अफसोस के साथ कहूँगी, अफसोस के साथ मुख्तलिफ है। यहाँ ना हुकूमत का कोई एक मौक़िफ़ है, ना अवाम अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार है। यहाँ पर वफाकी हुकूमत कुछ और कहती है, सूबाई हुकूमतें कुछ और कहती है और अवाम कुछ और ही समझती है। डॉक्टर्स बोल कर खुद कोरोना का शिकार हो गए कि खुदा रहा, सिर्फ एहतियात कर लो, सिर्फ एहतियात करो। लेकिन ये कौम बाजार जाने को तैयार है, शॉपिंग करने को तैयार है, इबादत गाहों में जाने के लिए तैयार है, ईद मनाने को तैयार है, जुलूस निकालने को तैयार है, लेकिन अगर किसी चीज़ को तैयार नहीं है तो एहतियात करने को तैयार नहीं। एहतियात के साथ हर काम किया जा सकता है, लेकिन इस कौम ने मरना है, कोरोना का शिकार होना है, एहतजाज करना है, हुकूमत पर लान तान करनी है। अगर नहीं करनी ना, तो अपने अल्फाज दोहराऊंगी, सिर्फ एक चीज़ नहीं करनी, वो है एहतियात। जो करने वाला काम है ना, वो ही नहीं करना, बाकी सब करने। हुकूमत का रवैया भी अवाम की तरह अगर मैं कहूँ कि गैर जिम्मेदाराना है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि विफाक अलग है, सूबाई हुकूमतें अलग है। डॉक्टर्स कहते हैं अस्पताल भर गए, वजीर और मुशीर कहते हैं कि अस्पताल में बेड्स भी खाली हैं और 70% से ज़्यादा वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं। वजीर आज़म कहते हैं कि लॉकडाउन तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सूबाई हुकूमत कर्फ्यू का मुतालबा करती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है और अफसोस के साथ कहूँगी कि अमवात में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत कोई एक मौक़िफ़ देने से कासिर दिखाई देती है। और अवाम का तो पूछिए ही ना। अवाम इस बीमारी को साजिश कहती है, इम्तिहान कहती है, दुश्मनी कहती है, कर्ज लेने का तरीका मानने को तैयार ये हो जाते हैं। लेकिन अगर ये तैयार नहीं होते तो बीमारी को बीमारी मानने के लिए तैयार नहीं होते और ना एहतियात करने पर तैयार होते, आमादा ही नहीं होते, दिखाई नहीं देते। कोरोना वायरस को न्यूजीलैंड ने कैसे शिकस्त दी, अवाम का क्या किरदार रहा, इकदामात क्या थे, हुकूमती इकदामात पर आवाम का रिस्पॉन्स क्या था, हुकूमत ने कैसे हालात को मैनेज किया और अब न्यूजीलैंड में क्या सूरत हाल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ न्यूजीलैंड से मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद हैदर नकवी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे कि न्यूजीलैंड में पहला केस जब आया था डॉक्टर साहब,
تب سب سے پہلے نیوزی لینڈ کی حکومت نے ایسا کیا کیا تھا یا کیا حکمت عملی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریزلٹس آپ کے سامنے کہ وہاں پر کوئی پیشنٹ موجود نہیں؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر فضا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ نیوزی لینڈ کی جو سکسیس سٹوری ہے اس کے حوالے سے میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کر سکوں۔ جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں بہت ہی بہتر انداز سے اس بات کو بتایا کہ یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا میٹر ہے، اور اس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو اپنے اپنے لیول پر اپنی اپنی جگہ پر اپنے کاموں کو بہتر انداز سے سر انجام دینا ہے اگر ہمیں اس پریشانی سے باہر نکلنا ہے۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ بتاتا چلوں کہ جب یہ وبا کا آغاز ہمیں سب سے پہلے اس کی جو اطلاعات تھیں وہ چائنا کے شہر ووہان سے آنا شروع ہوئیں، اور ہم نے دیکھا کہ اس خبر کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی اور اسپیشلی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے شروع کے کچھ دنوں میں کچھ بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، اور اس وبا کو ایک پینڈیمک وبا ڈکلیئر کرنے میں کچھ جو ہے وہ لیت و لال کیا گیا، کچھ دنوں کا جو ہے وہ کو ضائع کیا گیا۔ اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ شروع میں نیوزی لینڈ کی حکومت بھی اس کو بہت کلوزلی آبزرو کر رہی تھی، اور انہوں نے امنگ دا ورلڈ سب سے پہلے جو ایک انیشیٹو لیا وہ اپنے انٹرنیشنل جو بارڈرز ہیں اسپیسیفکلی چائنا کے لیے، چونکہ یہاں پہ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ نیوزی لینڈ میں ایک بہت بڑی تعداد چائنیز اسٹوڈنٹس کی یہاں پہ آتی ہے، اور ان کے سیمسٹرز اسٹارٹ ہونے جا رہے تھے فیبرری کے بعد سے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے انیشیٹو یہ لیا کہ انہوں نے چائنا کے لیے جو اپنی آپریشنز ہیں، جو ان کی امیگریشن پالیسیز ہیں، اس کو ریویو کیا، اور بہت جلدی اس بات کا اعادہ کیا کہ ہمیں فی الوقت اپنے بارڈرز جو ہیں یہاں سے بند کر لینے چاہیے۔ تو انہوں نے پہلا ایفیکٹ تو یہی شروع کیا، ایون دو کہ پینڈیمک ڈکلیئر نہیں ہوا تھا، لیکن ان لائنز پر انہوں نے کام شروع کیا، اور یہاں سے ان کا جو انیشیٹو ہے اس لاک ڈاؤن کی طرف وہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی احتیاط پہلے شروع کر دی، جو کہ بڑا اچھا کام ہے۔ بالکل بالکل بالکل، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا، ہم سب جانتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، اور ایک فور سائٹڈنس اور ایک دور اندیشی جو ہے وہ ہمیشہ ان تمام چیزوں میں بہت ہی کارآمد ثابت ہوتی ہے، اور انہوں نے بھی اپنی ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے دور اندیشی کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے بارڈرز جو ہیں وہ کلوز کرنے چاہیے۔ تو انیشیلی جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے چائنا یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت نے جو لاک ڈاؤن کیا تھا اس کا طریقہ کار ایگزیکٹلی ذرا سمجھائیے گا، اور کیا وہ مکمل سخت لاک ڈاؤن تھا، یا لاک ڈاؤن بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرحلہ وار کیا گیا تھا کہ پہلے یہ پھر یہ ذرا سمجھا دیجیے گا سر۔ ہاں، یہ بہت اہم آپ نے سوال پوچھا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کو مرحلہ وار سخت کیا جاتا ہے، اور مرحلہ وار ہی اس کو جو ہے وہ نرم کیا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے اندر اس کی جو پالیسی تھی وہ بالکل مختلف تھی۔ نیوزی لینڈ نے لاک ڈاؤن کا آغاز اپنے ایک میکسیمم لیول سے ہی کیا، اور سب سے پہلے جیسے ہم نے کہا کہ انہوں نے بارڈرز کو بند کیا۔ ٹیکنیکل ٹرم میں انہوں نے 4 مرحلوں میں اس کو تقسیم کیا، لیول 1 سے لے کے لیول 4 تک۔ اور اگر میں تھوڑا سا اس پہ ڈیٹیل بتاؤں کہ لیول 1 جو بنیادی طور پہ ڈکلیئر ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل بارڈرز کا کلوجر ہوتا ہے، یا اس کے حوالے سے لیے جانے والے اقدامات ہوتے ہیں۔ تو یقینی طور پہ انہوں نے پہلا لیول 1 تو یہی کیا کہ انہوں نے اپنے بارڈرز کو جو ہے وہ اسپیسیفکلی چائنا، ایران یا ان کنٹریز کے لیے بند کیا جہاں پہ یہ وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر فوراً ہی یعنی نیوزی لینڈ کے اندر اس کی جو ٹیسٹ کٹس ہیں اس کو استعمال کرنا شروع کیا ایکسکلوسیولی، اور جیسے ہی یہ بینچ مارک تھوڑا سا بڑھنا شروع ہوا تو لیول 1 سے انہوں نے ڈائریکٹلی اس کو لیول 4 پر ٹوٹل جسے آپ کہتے ہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف انہوں نے فوراً جو ہے وہ فیصلہ لیا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ پھر لیول 4 پہ چلے گئے، یعنی کمپلیٹ لاک ڈاؤن۔ اچھا، پاکستان میں آپ وہاں بیٹھ کے سنتے رہتے ہوں گے کہ پاکستان میں ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ٹرم بڑا استعمال کیا جاتا ہے، بہت مشہور ہے۔ نیوزی لینڈ کی حکومت نے یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے کیا یہ متعارف کروایا، یا وہاں بس یہ جو آپ لیول 4 بتا رہے وہی لاک ڈاؤن رہا؟ نہیں، یہاں پر انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا، کیونکہ یہاں پر ایک بہت ہی کلوز کوآرڈینیشن ان کی منسٹری آف ہیلتھ اور جو ان کے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہیں ڈاکٹر ایشلے، وہ مستقل پرائم منسٹر کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے،
اور جتنے بھی اقدامات حکومت لے رہی تھی وہ ان کی ٹیکنیکل ایڈوائس کی بنیاد پہ لے رہی تھی، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہے، اور تمام مہذب ملکوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو اس حوالے سے اوپینین بلڈنگ میں اہمیت دی جاتی ہے. تو جو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کی طرف سے جس قسم کی انسٹرکشنز حکومت کے سامنے رکھی جا رہی تھی، پروپوزلز رکھے جا رہے تھے، اس کو انہوں نے بہت سنجیدگی سے لیا، اور بجائے اس کے کہ وہ مرحلہ وار سختی پہ جاتے، انہوں نے ایک دم سے لیول 4 لاک ڈاؤن پہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ کلوز کیا. جیسے میں یہاں پر اس بات کو کلیئر کر دوں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر حکومت کی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں، اور جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ مختلف ملکوں کی مختلف ڈائنامکس ہے. تو یہاں پر انہوں نے لیول 4 کے اندر ایک بڑی کلیئرٹی دی تھی کہ دے ہیو ایشوڈ اے لسٹ آف اسینشیل سروسز. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ملکوں نے اسینشیل سروسز کو مختلف طریقے سے کلاسیفائی کیا. تو نیوزی لینڈ نے اپنے مطابق جن چیزوں کو اسینشیل سروسز میں کیٹیگرائز کیا جاتا تھا، جیسے کہ فرنٹ لائن کے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی ایمرجنسی کے ادارے ہیں، اس کے علاوہ گروسریز اور اسینشیل آئٹمس جو کہ خرید و فروخت کے ہیں، ان کی ایک لسٹ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ جاری کی. اور میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بہت ہی فعال طریقے سے تمام ڈیٹا کو اپنی جو آفیشیل ویب سائٹ انہوں نے بنائی کووڈ-19 کی، اس پہ بہت ہی ایفیشینٹلی عوام کے ساتھ اس کو کمیونیکیٹ کیا، اور اس حوالے سے عوام کو بڑی کلیئرٹی. یعنی جو مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، آن لائن سروسز زیادہ دی گئیں. جی بالکل بالکل، آن لائن سروسز کو پروموٹ کیا گیا، اور اس کے اندر لیول 4 میں انہوں نے جو انسٹرکشنز عوام کے ساتھ شیئر کی وہ بہت ہی ڈیٹیلڈ اور بہت ہی بلیک اینڈ وائٹ میں تھی، جس سے عوام کو بخوبی اس بات کا اندازہ تھا کہ کن چیزوں سے ان کو ریسٹرکٹ رکھنے کو کہا گیا ہے، اور کیا ان کی پرمیشنز ہیں، اور کس سرکمسٹانسز میں ان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ کسی سروس کے حصول کے لیے گھر سے باہر نکلیں. تو لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے پلان کیا اور اچھے طریقے سے اس پہ عمل بھی کیا. اب ہم اگلی طرف چلتے ہیں، اسی سوال سے ایک اور سوال نکلتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم عوام کی طرف کہ حکومت نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا. اب عوام نے اپنا رویہ کیسا دکھایا، عوام کا ایٹیٹیوڈ کیسا دیکھا اس وبا کو شکست دینے میں؟ جو نیوزی لینڈ کے عوام ہیں ان کا کردار آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں تو لوگ کہتے ہیں کہ سازش ہے، کرونا تو ہے ہی نہیں، آپ کو نظر آتا ہے. پنجابی سے لوگ کہتے ہیں تانوں دسیا کدی کرونا دا مریض، سانو دسنا. اب بڑے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، سب کو اپنی پڑ گئی ہے. جی جی، آپ نے بہت، جیسے میں نے کہا کہ انٹروڈکشن میں بھی آپ نے یہ بات بتائی، میں اس حوالے سے کہوں گا کہ یہاں پہ عوام کا جو رویہ تھا یا عوام کا جو رسپانس تھا دیٹ از ہائیلی کمینڈیبل. اور آپ یہ کہیے کہ عوام بالکل حکومت کے شانہ بشانہ اور بالکل حکومت کی بتائی گئی انسٹرکشنز کو اسٹرکٹلی فالو عوام نے کیا. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہی وہ وجہ ہے پاکستانی عوام ذرا غور سے سنیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، شاید کسی کو اثر ہو جائے پروگرام دیکھنے کے بعد. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. تو یہ عوام نے بالکل جو ہے نا وہ اسٹرکٹلی فالو کیا ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو. یقیناً جیسے آپ نے شروع میں انٹرو میں بھی کہا کہ بہت سارے عوامل مختلف ملکوں کی ڈائنامکس میں ہو سکتے ہیں. یہاں عوام نے اپنی حکومت کو سپورٹ کیا اس حوالے سے کہ جو ان کو انسٹرکشنز دی گئیں ان کے اوپر انہوں نے مینوان جو ہے وہ عمل کیا، اور بہت ہی بہترین انداز سے جو ایس پیز ہیں ان کو انہوں نے فالو کیا. اور یہاں پہ میں یہ ایڈ کرتا چلوں کیونکہ آپ نے ذکر کیا ابھی پاکستان کے حوالے سے، تو بحیثیت پاکستانی لیونگ اوورسیز ہم خبروں سے تمام انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو مجھے بنیادی طور پہ مسئلہ لگتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں ادھر رائٹ اور لیفٹ ایکسٹریم اپروچ لوگوں میں موجود ہے. ایک طرف ہمیں وہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جو جسے آپ نے ذکر کیا کہ اس کو سوائے کانسپریسی کے اور کچھ نہیں سمجھتے، اور وہ اس حقیقت سے انکاری ہیں کہ یہ کوئی حقیقت ہے جو ہمارے درمیان ایگزسٹ کرتی ہے. تو اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس سے بہت زیادہ ڈر اور خوف کی کیفیت بھی پیدا کر رہے ہیں. یعنی ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت تھی کہ ہمیں ایک بیلنس ہمیں بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ چلنا تھا. ایک چیز ہے جو ایک ریالٹی ہے اور اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، اور یقیناً یہ کوئی اس قدر خطرناک بیماری نہیں تھی جس کو لے کر انسان بہت پریشان ہو، لیکن صرف بیسک ایس او پیز اور انسٹرکشنز کو اگر صحیح طریقے سے فالو کیا جاتا یا کیا جائے
تو اس کو بہت آسانی کے ساتھ اوور کم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں تھی. تو ڈاکٹر صاحب اس صاحب آپ بتا رہے ہیں دو طرح کے لوگ بتائے نا، کہ ایک وہ ہیں جو اس کو سازش کہہ رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو زیادہ ہی گھبرا گئے ہیں، زیادہ ہی ڈر گئے ہیں. اب مجھے بتائیں اس میں غلطی کس کی ہے؟ کیا ہماری عوام کی غلطی ہے، یا ہم لوگ کے اتنے زیادہ نفسیاتی ایشوز ہو چکے ہیں، ہمارا ملک بڑی مشکل ترین سچویشن سے گزرتا رہا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا پھر ہماری حکومت کو سمجھانا ہے نہیں آیا؟ حکومت کا کردار آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں اس میں پہلی والی بات بھی اپنی جگہ ویلڈ ہے کہ اس میں عوام کا ایک قصور ہے، اور اس قصور میں یا اس سوچ میں ان کے وہاں کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس نے کردار ضرور ادا کیا ہے. لیکن یہ حکومت کا کردار جو مجھے یہاں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے ایک بلیک اینڈ وائٹ میں سنگل پیج پالیسی عوام کے سامنے آ جاتی، اور یہ اس طرح نہ پایا جاتا کہ کسی ایک صوبے میں کچھ اور پالیسی ہے، کسی ایک صوبے میں کچھ اور پالیسی ہے، وفاق الگ کہہ رہا ہے. جی، اس نے زیادہ کردار ادا کیا عوام کو ڈیوائیڈ کرنے میں بھی، کیونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں عوام جو ہے وہ ایک پولیٹیکل انفلوئنس کے ساتھ چلتے ہیں زیادہ تر. تو جو پولیٹیکل انفلوئنس کے تحت چلنے والے لوگ ہیں وہ اس کو پولیٹیکل انفلوئنس میں دیکھ رہے تھے. جن یا وفاق کی اگر حکومت نے کہا کہ ہمیں لاک ڈاؤن میں نہیں جانا تو وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن میں جانا چاہیے تھا سندھ حکومت، تو ہم نے دیکھا کہ حکومت کے اس ڈیوائڈ پرسپیکٹو کی وجہ سے عوام پہ بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑا، اور اسی وجہ سے ہمیں نظر آیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان کی حکومت نیوزی لینڈ کی حکومت سے کیا سیکھ سکتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حالات ان کے حالات میں اتنا فرق ہے کہ ہم سیکھ ہی نہیں سکتے؟ کیونکہ لاک ڈاؤن میں بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ مشکلات کیا ہیں، کہ بہت سے لوگ ایسے جو کہتے ہیں ہم تو مر گئے، اگر کورونا سے نہیں مریں گے تو بھوک سے مر جائیں گے، کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے. جی جی جی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم دیکھیں ایبسلیوٹلی ایک سسٹم کو کسی بھی دوسرے ملک کے اوپر آپ ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے. یہ تو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے جس کا آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. لیکن کسی بھی ایک سسٹم کے اندر جو کہ کامیابی سے ہمکنار ہوا ہو، ہم اس سے وہ پوائنٹس ضرور لے سکتے ہیں جو ہمارے سسٹم پر اپلیکیبل ہوں. مطلب ہمیں وہ پوائنٹ ضرور لرن کرنے چاہیے. ہم یہ کہہ کر اپنی جو ہے ذمہ داری سے نہیں ہٹ سکتے کہ نیوزی لینڈ ایک ڈیولپ کنٹری ہے اور ہم جو ہے وہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں، وہاں کی ڈائنامکس الگ ہیں. یقیناً ڈائنامکس الگ ہیں، معاشیات کا فرق ہے، عوام کا فرق ہے، لٹریسی لیول کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود جو بھی ایک کامیاب سسٹم ہوتا ہے اس سے وہ پوائنٹس ضرور لیے جا سکتے ہیں جو آپ اپنی سوسائٹی میں اپلائی کر سکیں. تو پاکستانی حکومت جو ہے اگر نیوزی لینڈ کی حکومت سے کچھ سیکھنا چاہے تو میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ کہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز یا ایڈمنسٹریٹو اسٹیک ہولڈرز تھے پاکستان میں، ان کا ایک پیج پہ ہونا ضروری تھا. اگر وہ کسی طرح سے ایک پیج پہ آتے اور ایک کلیئر پالیسی عوام کو دیتے تو، اور پھر اس کی ظاہر سی بات ہے ایڈمنسٹریٹو حوالے سے امپلیمنٹیشن کرانا بھی ایک حد تک حکومت کی ذمہ داری تھی، اور دوسری طرف عوام کی اپنی ذمہ داری تھی کہ وہ ان ایس او پیز کا جو ہے وہ فالو کریں، نہ کہ ان کو کرفیو لگا کے فالو کرانے کا کہا جائے. ٹھیک ہے جی، آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے نیوزی لینڈ سے. اب ہم رخ کرتے ہیں پاکستان کا. نیوزی لینڈ کی حکومت اور عوام کا کردار کیسا رہا؟ ڈاکٹر سجاد حیدر نقوی نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا، بہت اچھے انداز میں سمجھایا. اب اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں حکومت کے کیا اقدامات رہے، پاکستان میں عوام کا رویہ کیسا رہا. افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ پاکستان میں کورونا کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اموات بھی بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے جو کہا جاتا رہا کہ پاکستان میں کورونا کا وہ زور نہیں ہے جو دوسرے ممالک میں تھا، لگ ایسا رہا ہے کہ کورونا اب پاکستان میں اسی طرح خدا نہ خواستہ زور پکڑنے والا ہے. اس میں کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے میرے مطابق، بلکہ وفاقی صوبائی حکومتیں اور سب سے بڑھ کے عوام، جس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، سب ذمہ دار ہیں. آپ آج بھی کسی شہر کا رخ کر لیجئے، کسی علاقے میں چلے جائیے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے پاکستان دنیا سے بالکل الگ ملک ہے. یہاں تو کورونا ہے ہی نہیں نا، کورونا کا کوئی تصور تک موجود نہیں ہے. یہ رویہ ہمیں کہاں پہنچا دے گا؟ بلکہ یہاں جہاں ہم آ گئے ہیں یہاں بھی کہیں ہمیں اس رویے نے تو نہیں پہنچایا. میرے ساتھ بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں، دو بہت ہی کامیاب ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہیں، صدر ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور سے، اور جی پاکستان اور کراچی سے ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر موجود ہیں، سیکرٹری جنرل ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے، ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب. اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ جی لاہور بھی ایک بڑا شہر ہے پنجاب کا، کراچی سندھ کا، تو دونوں ڈاکٹرز ہمارے ساتھ جو موجود ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سے، دونوں کا تعلق ہے، ایک صدر ہیں اور ایک جنرل سیکرٹری ہیں. تو ایک ہمیں لاہور کی سچویشن سے، پنجاب
پنجاب کی سچویشن سے بہت اچھے طریقے سے آگاہ کریں گے، دوسرے میں سندھ کی سچویشن سے آگاہ کریں گے. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب، بازاروں میں، علاقوں میں دیکھیں تو یقین جانیے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان میں کورونا کا وجود ہی نہیں ہے، نہ ماسک، نہ گلوز، نہ احتیاطی تدابیر. ہم کس طرف جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جہاں ہم آ کے کھڑے ہو گئے کیسی رویے کی وجہ سے ہو گئے، اور آگے کیا ہوگا؟ آپ کا جی ڈاکٹر صاحب. جی آواز آپ کی ڈاکٹر اشرف، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل. آپ میرا سوال آپ نے سن لیا، پلیز جواب دیجیے. جی میں نے سوال سن لیا. دیکھیں، کسی بھی قسم کی بیماری کے لیے، کسی مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے منیمم سی پلان جو ہے آپ کی پالیسی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ. جب تک آپ ان چیزوں کے ساتھ آن بورڈ نہیں لیتے، چیزوں کو ایویلویٹ نہیں کرتے، چیزوں کو اسیس نہیں کرتے، اپنے ریسورسز کو نہیں دیکھتے، دنیا کے اندر جو آپ بڑا اچھا انالیسس کر رہی تھی، دنیا کا انالیسس نہیں کرتے، اور پھر then you come to the conclusion کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. بڑی بدقسمتی رہی ہے ہمارے ساتھ کہ مطلب ہم جیسی ایک چھوٹی ہم آرگنائزیشن ہے، ہم کی بہت بڑا ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ ویل اسپانسرڈ اور اس طریقے سے کوئی تحقیقی ادارے ہوں، لیکن ہم نے اپنے تائیں اگر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن وہ چیزیں دیکھ سکتی تھی تو مجھے مطلب بدقسمتی ہی کہنا چاہیے کہ حکومتی اکابرین وہ چیزیں کیوں نہیں دیکھ پائے. اور آج آپ نے WHO کی بھی وہ دیکھی ہے کہ WHO نے بین ہی وہی باتیں کی ہیں جو کہ ہم ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن وے بیک مطلب جنوری فیبرری سے ہم لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور اس وقت کر رہے تھے جب پاکستان میں اس کا ایک مریض بھی نہیں تھا. ویری انفارچونیٹلی کہ ہماری بجائے سے کہ ہم پریپریشن کی طرف سے جاتے، ہم پریپریشن کے ساتھ بہتر اور مثبت قسم کے فیصلے کرتے، وہ ہم نے فیصلے نہیں کیے. اور آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ سے پہلے ہم نے جیسے گزارش کی تھی حکومت سے کہ خدارہ یہ خودکشی تو ان لوگوں کو کرنے دیں جنہوں نے کرنی ہے، لیکن آگ کے اندر تو عوام کو نہ دھکا دیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عید سے پہلے جو ایک پاپولرسٹ اپروچ کے تحت ایک خاص طبقے کو خوش کرنے کے لیے یا عوام کے اندر ایک اچھی اپنی آواز پیدا کرنے کی خاطر یہ کر دیا گیا کہ عید ہوتی ہے. ہم نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ عید ایسے کرائسس کے اندر قطعی طور پہ کوئی عید مانی نہیں رکھتی. ہمارے لیے جو کرائسس بعد کے اندر آئیں گے وہ زیادہ بڑے کرائسس ہوتے ہیں. اور ویری انفارچونیٹلی کہ وقت میں وہ بات جو کہ ہم کہہ رہے تھے ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، دوسری ہماری سسٹر آرگنائزیشن کہہ رہی تھی، WHO جیسے کہہ رہا تھا، دنیا جو کہہ رہی تھی، اور وہ وقت نے ثابت کیا کہ پاکستان کے اندر ہم ویسے ہی حالات کے اندر. اور آپ کے لیے ایک اور میں کہوں کہ آپ نے ایک دیکھی ہوگی کہ حکومت پنجاب نے ایک اسٹڈی کروائی، اگین اٹ واز اے اسٹڈی ریکمینڈیڈ بائی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن. لاہور کی طرف سے ہم نے حکومت پنجاب کو یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ 9 ٹاؤنز ہیں لاہور کے، اس کے اندر اسٹڈی کی ہے. اب حکومت نے اسٹڈی کروائی ہے، حکومت نے اسٹڈی کروا کے 15 مئی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو لاہور شہر کے اندر ایکسپیکٹڈ کیسز ہیں 6,70,800، یہ ان کی تعداد ہے جو کہ کیبنٹ کے اندر پیش ہوئی یا نہیں پیش ہوئی. اب دیکھیں ایک طرف تو 9 مئی کا دن ہے، 11 مئی ہے جب یہ لاک ڈاؤن ایز ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے ایز کیا پنجاب کے اندر، اور پھر جا کے 15 مئی. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ہاسپٹلس کی سچویشن کیا ہے؟ لیٹرس کے حوالے سے میں پوچھوں گی، اور اس ٹائم پہ ادویات کے حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں؟ بہت سے لوگوں کی شکایات آ رہی ہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ٹیکے لگا کے مارا جا رہا ہے. یہ تمام سوالوں کے جواب لینے کی کوشش کروں گی، گتھی کو سلجھانے کی کوشش کروں گی جس حد تک کر سکوں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. کورونا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو کرنٹ سچویشن اس ٹائپ پہ اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب اور ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. دونوں کا دوبارہ بہت شکریہ، وارم ویلکم. ڈاکٹر کیسر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا صاف الفاظ میں کہ انتہائی مشکل وقت آنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو مشکل وقت ہے، یہ مشکل اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ ڈاکٹری زبان میں؟ جی فضا، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے دوبارہ پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے. میں بہت دفعہ آپ کا گیسٹ رہا ہوں. فضا، آپ کو پتا ہے کہ میری ذمہ داری ایز اے سیکرٹری جنرل، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ہمیشہ. جی اور جی بہت شکریہ. میں آپ کو معلوم ہے کہ میری ذمہ داری پورے پاکستان کی ہے، صرف سندھ کی نہیں ہے.
لہٰذا میں چاہوں گا کہ میں آپ کو پورے حوالے سے پورے پاکستان کی اس وقت جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے بات کروں. آپ نے بہت اچھا سوال مجھ سے کیا ہے. وزیر اعظم صاحب اچھا میں نے وہ انٹرو میں ڈاکٹر صاحب وہ سندھ میں نے اس لیے مینشن کر دیا کہ سندھ حکومت والے بار بار ایک کریڈٹ لیتے ہیں کہ سب سے اچھے طریقے سے انہوں نے حکمت عملی اپنائی, بڑے اچھے طریقے سے نمٹا, اور آپ چونکہ کراچی میں پریکٹس کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ ذرا صحیح بتائیں گے کہ سندھ کا سب سے بڑا شہر کتنا متاثر ہے, تو پتہ چلے کہ سندھ حکومت جو دعوے کرتی ہے وہ صحیح ہے غلط ہے. نہیں, بہت برے حالات ہیں سندھ کے, بھی بہت برے حالات ہیں اس وقت. اور میں صرف پہلے جو آپ کا بیسک سوال تھا اس کا جواب دے دوں کہ آپ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بہت پریشان کی بات شو کی ہے, تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ میسج لوگوں کو دیا کہ وہ پریشان ہیں, کیونکہ شروع میں جو انہوں نے جملہ کہا جس کی وجہ سے آج ہم دن دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ سمپل ایک نزلہ زکام ہے اور کچھ بات نہیں ہے, اور انہوں نے پھر کہا کہ گھبرانا بالکل نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے لوگوں میں بڑا کنفیوژن رہا اور بہت لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں یا اور میڈیا یہ اس کو ہائپ کریٹ کر رہا ہے اور کورونا وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ عدالت نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہفتہ اتوار کیوں بند کی جاتی ہے دکانوں کو اور اس کو وہ بھی کھولو, تو پھر تو عوام یہ سمجھ گئی کہ جی واقعی کورونا تو پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں اور یہ سب بکواس ہے, یہ سب ایسے ہی ہے. سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں, آپ نے وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا جی گھبرانا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ کہوں گی اس قوم کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ویسے تو وزیر اعظم صاحب جب کہتے ہیں گھبرانا نہیں, کبھی سیریس نہیں لیتے, اس پہ میمز بن رہی ہوتی ہے, مذاق اڑا رہے ہوتے اس جملے کا. اس بار گھبرانا نہیں ہے, کوئی سیریس لے لیا اور نہیں گھبرائے؟ ہماری عوام کا بڑا پرابلم ہے. دیکھیے عوام جو ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے ہمارے سامنے ہمارے جو سنسیئر ہے پاکستان کے ساتھ, اس سے پہلے اس نے اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوا ہمارا وزیر اعظم جتنا اس قوم کے ساتھ سنسیئر ہے اور اتنا اچھا ان کے پاس پلاننگ ہے, آنیسٹ آدمی ہے اور لوگ ان کی بڑی باتوں کو مانتے ہیں. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی عمران صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ اب چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات عمران خان صاحب نے کی ہے کہ جی انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ ایک سیریس معاملہ ہونے جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا رویہ اتنا خراب ہے کہ کسی چیز کو وہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی بھی آپ بازاروں میں دیکھ لیں جو صورتحال ہے, کسی نے بھی نہ ماسک لگایا ہوا نہ کچھ لگایا ہوا ہے. اور ہم نے ایک چیز اور پہلے کہی تھی کہ ایک یونیفارم پالیسی بنائی جائے. حکومت سے ہم ریکویسٹ کرتے رہے کہ جی ایک یونیفارم پالیسی بنائے, حکومت, اپوزیشن پارٹی, ریلیجیس پارٹی, تمام لوگ ایک بورڈ پہ ہوں, صرف اور صرف کرونا کے لیے سوچے خدارا, تاکہ یہ والی اسٹیج جو ہم منع کر رہے تھے, ہم سوچ رہے تھے جو آج اسٹیج ہے یہ اسٹیج نہ آئے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب پالیسی کی بات کرتے ہیں, میں بالکل اگری کروں گی. آپ یقین جانیں کہ اگر آپ کو ضرورت کے تحت باہر جانا پڑتا ہے یا ہمیں آفس آنا پڑتا ہے, ہماری جاب ایسی ہے, تو یہ جو بیگرز ہیں جو جگہ جگہ پہ مانگ رہے ہوتے ہیں, باقاعدہ ان کا پیشہ ہے یہ, ایک کا یہ اسٹاپ ہے, دوسرے کا اسٹاپ ہے, ایک دوسرے کے اسٹاپ پہ کھڑا ہو جائے گا تو لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہ انہوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے, نہ گلوز پہنے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں. ان کو کنٹرول نہیں کر سکا آج تک, جو ہر سڑک پہ نظر آئیں گے آپ کو بھی مجھے بھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے وہ تو ان کو تو کنٹرول کرنا تو دور کی بات ہے. فضا دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کو کہ عوام اپنی ذمہ داری سمجھے اور کورونا سے بچے. کورونا ایک جان لیوا مرض ہے, اپنے آپس میں ڈسٹینسنگ کریں, فاصلہ رکھیں, ماسک پہنیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اس کو فالو کرے گا ہمارے جملے کو یا حکومت کے کسی جملے کو؟ عوام تو سگنل پہ نہیں رکتا, عوام تو ہمارے روڈ کے اوپر اپنے کسی قانون کو فالو نہیں کرتے. تو یہ دیکھیں میں سمجھتا تھا کہ ایک یونیفارم پالیسی ہو جاتی, اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرتے, پی ایم اے کو شامل کرتے, جو پیتھولوجسٹ کو شامل کرتے, جو دوسرے لوگ ہیں وائرولوجسٹ کو شامل کرتے, ایسے جو ایکسپرٹس ہیں انفیکشس ڈیزیز والوں کو شامل کر کے ایک چیز کر لیتے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہمارا ہو جاتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آگے. میں ڈاکٹر اشرف صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں, کافی دیر سے خاموش ہے. ڈاکٹر اشرف, آپ نے ڈاکٹر کیسر کی گفتگو بھی سنی. اب لاہور کی اس وقت کیا سچویشن دیکھتے ہیں آپ؟ اور سنا یہ جا رہا ہے کہ جی مریضوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے کہ جی ہاسپٹل میں ٹیسٹنگ کٹس بھی موجود نہیں ہیں, وینٹیلیٹرز بھی موجود نہیں ہیں. اس بات میں کتنی حقیقت ہے, کتنی صداقت؟
देखिए डॉक्टर साहब, इस बारे में तो जो पल्स है और जो हालात हैं, यकीनन आपका मीडिया का हमसे एज एसोसिएशन बहुत ज्यादा बेहतर उनके ऊपर नफ्स के ऊपर हाथ होता है, बट इज हैपनिंग। आज सारी खबरों के अंदर आते रहा कि एमएससी ने कह दिया कि हमारे पास किट्स खत्म हो गई हैं, हम टेस्टिंग कैपेसिटी जो वो नहीं रख सकता रहे। यहाँ पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव बीन मतलब दैट टोटली वहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं है। आईसीयूज के भी इसी तरह से हालात हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर जो लगाए गए हैं मरीजों के लिए कि 200 बेड दिए मेयो हॉस्पिटल को, पीकेएलआई एक इंस्टीट्यूशन है लाहौर में, उसमें जो बात कहने की है कि ओनरशिप जो है डॉक्टर साहबा, वन हैज टू अंडरस्टैंड कि वजीर आजम पाकिस्तान अगर अपने अवाम को ये कहते हैं कि आप पे मुश्किल वक्त आने वाला है, वो हमसे तो वैसे ही पहले ही बाहर होगी कि वजीर आजम साहब ने कह दिया कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत आनी है, हम तो हुकूमत वाली इससे जी बाहर आ गए। मैं समझता हूँ कि ये अपनी जो वर्डिक है वजीर आजम को ये दुरुस्त करनी चाहिए। अगर बुरा वक्त आएगा तो वो हमारे सब के लिए वक्त आएगा, हुकूमत के साथ भी और बाकी लोगों के साथ। दूसरी चीज मैं आपसे शेयर करूंगा, हुकूमत, अवाम और इदारे ये हैं जिन्होंने मिल के किसी किस्म की बेहतर स्ट्रेटेजी करनी होगी, जिन्होंने सही फैसला करना होगा और फिर हम कोई अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। बदकिस्मती से इन तीनों में से भी कहीं पे भी ऐसी सिंसियरिटी या ऐसा कंसर्न वैसा नहीं आ रहा जैसा कि कोविड-19 को अटेंड करने की खातिर WHO ने जैसे कहा, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से जैसे कहा कि हमें कोविड को जो है डील विद करने की खातिर हमें जो है कोई बेहतर पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं कट शॉर्ट द स्टोरी कि ओनरशिप बाय द हुकूमत, ओनरशिप बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ओनरशिप बाय द इंस्टीट्यूशन, ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए अभी इंतहाई जरूरी है। लोगों को अपना किरदार अदा करना है, हुकूमत को अपना किरदार अदा करना है और इसी तरह से अवामुन नास को सबसे बढ़ के, चूंकि अवाम की जो जान है वो उनकी अपनी जान है, अपनी जान लोग तो अपना किरदार, डॉक्टर साहब सॉरी टू से ये मैं कहूंगी अफसोस के साथ, लोग अपना जो किरदार अदा करें सिर्फ अफवाहें फैलाने में, रूमर्स फैलाने में, फेसबुक पे नई नई पोस्ट शेयर करें, नई नई खबरें, ऐसी ऐसी बातें कि आप डॉक्टर तमाम लोग जो हैं आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते होंगे कि हम जो प्रैक्टिस करें शायद हमें तो पता ही नहीं था, ये तमाम डॉक्टर जो है सोशल मीडिया पे बैठे हुए ये हमें समझा रहे हैं। डॉक्टर कैसर आपकी तरफ आना चाहूंगा, मेरी इस बात से अग्री करेंगे। अब ये जो डॉक्टर कैसर, ये जो लोग अब ये कह रहे हैं कि जी डॉक्टर टीके लगा के मार रहे हैं, बतौर डॉक्टर आपको कितनी तकलीफ होती है जुमला सुनने के बाद? देखिए मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात की है आपने कि जो काफी अरसे से ये जो मामलात लोगों के जहनों में है कि डॉक्टर हजरात जो है वो जब मरीज कोई भी जाता है उसको कोरोना में कर देते हैं और उसको मार देते हैं। जो भी मरीज जाता है उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं और उसको मार दे, कोरोना में डाल के वेंटिलेटर पे डालते हैं और थोड़ी देर बाद उसको, बिल्कुल ये बातें हो रही है ना जी, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीजें जो हैं ये सारी बातें हमें आज ये दिन दिखा रही हैं। जब तक फिजा हम इस चीज को, इस हकीकत को, इस बीमारी को समझेंगे नहीं, तब तक हम इसके बीमारी के बचाव के तदाबीर नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, जब तक हमारे जहनों में ये होगा। और लेकिन माजरत के साथ हमारे अस्पताल में अब कराची की जो सूरत हाल है, सिंध की भी सूरत हाल है, कमोबेश लाहौर की भी यही है, जो लाहौर की बताई है निजामी साहब ने, यही कराची की भी है कि बिस्तर नहीं है। मैं रोजाना अपने जानने वाले मुझे फोन करते हैं, मैं कोशिश करता हूं लेकिन उनको बेड नहीं मिलता है। लेकिन मसला सिर्फ इस बात का है कि हमें अफसोस ये होता है कि लोग ये देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और जो उनको लेके अस्पताल जा रहा है वो भी देख रहे हैं कि एक मरीज उनके वालिद, लेकिन वो मास्क नहीं लगाता है। इसके साथ साथ मुझे अफसोस इस बात का है, जो मैं आपके तवज्जुह से डिमांड करूंगा हुकूमत से, कि खुदारा ये तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो इस वक्त परेशानी है, एक मुतवसत तबके के लोगों को, जो मिडिल कैटेगरी के जो लोग हैं, कि देखें उनको 8,000 का टेस्ट कराना पड़ता है मालूम करने के लिए प्राइवेट में, क्योंकि वो सरकारी में जाते नहीं है कि शायद होकर पॉजिटिव आ गया तो उनके घर में पुलिस आ जाएगी, डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट जाती है, इसलिए वो प्राइवेटली कराते हैं और उनसे मना करते हैं कि हमारी रिपोर्ट कहीं ना भेजी जाए। फिर जब अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो 2 दफा नेगेटिव करने के लिए देते, तो 8 या 24-25 हजार टेस्ट होते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो अस्पताल में एडमिट होता है तो यहाँ कराची के अंदर और कमोबेश लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा में भी यही तकरीबन कुछ 19-20 का फर्क है
کہ 1 लाख 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए जो है एक दिन का खर्चा है, 40,000 50,000 1 लाख इस तरह का खर्चा है। अगर वेंटिलेटर पे गया तो 1.5 लाख। तो आप ये देखिए कि ये सारी चीजें मैं आपकी तवज्जो से डिमांड करता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम सहूलतें मुहैया की जाए। आप हुकूमत जो है ये पैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को दे, उनके साथ रेगुलेट करे, ताकि ये जो शिकायत आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं, ये शिकायत खत्म हो जाएगी। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है डॉक्टर अशरफ, मैं अब आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, फिर मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना है, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद फिर सदीक जान की बड़ी खबर हमारे साथ मौजूद होगी। अच्छा डॉक्टर अशरफ, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह लोग रूमर्स फैला रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं, इस तरह कुछ लोग ये बात कर रहे हैं जी डॉक्टर फलां डॉक्टर कह रहा था, डॉक्टर कह रहे हैं अब ये सबको होगा एक बार, ये कुछ दिनों में तमाम लोगों को होगा ये वायरस, क्या कहते हैं? ये देखें, ये लोग या डॉक्टर नहीं कह रहे, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था, और ये दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन मैं इसको मैं चाह रही हूँ आप जरा क्लियर करें, क्या ये कोरोना वायरस तमाम लोगों पे अटैक करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। ये उसमें भी इम्यूनिटी का मामला होगा, जो बचना, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी बच जाएगा, वो जो महफूज रहना चाहते हैं इससे बच सकते हैं। दुनिया के अंदर देखा गया है, यूरोप के अंदर उन्होंने निकाला है कि अभी ये निकाली है कि जो लोगों ने अमल किया है उन हदायत को, जो मेडिकल प्रोफेशन और कम्युनिटीज कह रहे थे, वहाँ पे डेथ रेट भी कम हुए और वहाँ पे लोग मुतासिर भी कम हुए। मैं आपकी मतलब थोड़ा सा मैं जो इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि देखें, अभी डॉक्टर कैसर भी जो कह रहे थे और आपने भी क्वेश्चन उनसे कहा, बस टाइम भी थोड़ा जरा जल्दी से जी मैं मतलब स्विचिंग ऑन कि एक जो डिस्ट्रस्ट ऑन हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो बढ़ गया है, और मैं समझता हूँ ये कुछ जानबूझ के भी बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी डॉक्टर साहब मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, दैट इज टू द सिक्योरिटी टू द हेल्थ प्रोफेशनल। ये फिजिकल भी के लवाकिन जो जाके अपनी मेल हैंडलिंग जो मेडिकल प्रोफेशनल के साथ कर रहे हैं, ये अभी भी वक्त है हुकूमत को ये देखना होगा। और दूसरी ये कि ये इन्फेक्शन जो है ये बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है, और पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज कि जहाँ पे हाईएस्ट रेट है इन्फेक्शन का कोविड-19 का। बहुत से वार्ड बंद करने पड़ रहे हैं इनको पाकिस्तान के अंदर, हमें बहुत से जो है प्रिवेंशन करने की खातिर हो। तो अभी जो है ये बहुत वक्त है कि हुकूमत इसके ऊपर गौर करे। एक तो जो फिजिकल सिक्योरिटी है दैट हैज टू बी स्ट्रेंथन, और जो लोग जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग जो इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं उनको बचाने की खातिर दीज आर द पीपीईज द सिस्टम, और डे टू डे अफेयर है, कोई एक चीज इसमें अकले कुल या हद से आखिर नहीं है। एवरी डे इज अ न्यू डे, और हर दिन के मुताबिक आपको नई पॉलिसीज बना के और नई पॉलिसी वजह करके ऊपर अमल करना होगा, ताकि हम अपने मुल्क को, अपनी कौम को और अपने प्रोफेशनल अमल करना होगा। ठीक है, नई पॉलिसीज पर अमल करना होगा, पहले बनानी होगी फिर अमल करना होगा। डॉक्टर अशरफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कैसर सजाद आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे ऑपोजिशन के हवाले से, जो ऑपोजिशन बार बार जिम्मेदार करार दे रही है कोरोना का इस सिचुएशन का, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को, और वो कहते हैं जी हमारे पास हल है, हमें पता है कि कोरोना से बचाव का तरीका क्या। अगर उनके पास कोरोना से बचाव का तरीका है तो फिर ऑपोजिशन वाले कोरोना की जद में खुद कैसे आ गए, ये है ना बड़ा सवाल। इसका जवाब लूंगी सदीक जान से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रही थी मैं पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल की, मेरे साथ पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स मौजूद थे, उनकी तमाम बात आपने सुनी, हुकूमत के इक़दामात की बात हमने की, और खुलकर मैंने बात की आवाम के रवैये की, जिस पर अफसोस किया जा सकता है। अब बात कर लेती हूँ थोड़ी ऑपोजिशन की। शहबाज शरीफ साहब की नैब में पेशी, क्या कोरोना का खतरा वहाँ पर नहीं था? बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, और अपोजिशन के बड़े रहनुमाओं में भी कोरोना की तशखीस हुई है। एहतियाती तदाबीर नज़रअंदाज की गई या फिर वजह कुछ और बनी? इस तमाम मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। सदीक बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक, पाकिस्तान में फैलता हुआ कोरोना हम देख रहे हैं जी, ऑपोजिशन वाले बार बार बल्कि कहें कि बाज़िद हैं इस बात पे कि जो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ही जिम्मेदार हैं, जैसे कोरोना इमरान खान साहब ने खुद फैलाया है। अब ऑपोजिशन ये कहती है कि उनके पास कोरोना से बचाव का तरीका भी है। अब ये सवाल ये बनता है सदीक, गहरा सवाल, कि अगर इनके पास कोरोना से बचाव का तरीका है तो फिर खुद ऑपोजिशन रहनुमा कैसे कोरोना की जद में आ गए? बिल्कुल पहले दिन हमने तो शुरू में आपको याद होगा, हमने तो सिर्फ भी तारीफ की थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि इस चीज को सियासी ना बनाया जाए, सियासी चुनाव बनाया जाए, इस पे सियासत ना की जाए। लेकिन इसमें जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब आप देखें
کہ شہباز شریف صاحب جب پچھلی بار لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو ان کے ساتھ سینکڑوں کارکنان تھے، اور وہاں سے پھر اندازہ ہوا کہ وہاں پہ ایس او پیز کو فالو نہ کرنے پر شاہد فخر عباسی صاحب کو اور نون لیگ کے دیگر رہنماؤں کو کورونا ہوا. لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب جب نیب میں جا کے پیش ہونے کے لیے گئے تو ان کے ساتھ کارکنان جس طرح سے گئے، جس طرح سے ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی گئیں. اب آپ بتائیں اگر خدا نہ خواستہ ان کارکنان میں سے کسی کو کورونا ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس کی ذمہ داری بھی پرائم منسٹر عمران خان پر ڈالیں گے؟ اب مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ سب کا سارا معاملہ، سارے کا سارا الزام سیاست کے لیے پرائم منسٹر عمران خان پہ نہیں ڈالا جا سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں، حکومت ان کے پاس ہے، پنجاب میں ظاہر ہے پنجاب میں کوئی معاملات ہیں تو وہ پنجاب حکومت ذمہ دار ہے. ویسے صدیق آپ نے بڑا معصوم انداز میں سوال پوچھا کہ کیا اس کا ذمہ دار بھی عمران خان صاحب کو ٹھہرائیں گے. ویسے یہ لوگ اس کا ذمہ دار بھی عمران خان صاحب کو ٹھہرا دیں گے، کیونکہ کسی بات کا جواز تو انہوں نے دینا نہیں ہوتا، کوئی بات ثابت تو کرنی نہیں ہوتی، صرف ہوا میں تیر چلانا ہوتا ہے، وہ چلا دیں گے. بالکل، وہ چاہے وہ ظاہر ہے ہوا میں وہ تیر چلاتے رہیں جو بھی کریں، لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں چاہے وہ بات کہیں ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو. بالکل بالکل. اچھا چلیں، ایک یہ ان کا سارا الزام کیا ہے؟ ان کا یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے لوگوں کو کنفیوز کیا ہے، کورونا عمران خان نے پھیلایا ہے بقول بلاول صاحب کے. چلیں عمران خان ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ عمران خان نے قوم کو کنفیوز کیا، ایک لمحے کے لیے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ عمران خان جو باتیں کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. چلو یہ جنرل پبلک کے لیے تو ٹھیک ہے کہ لوگ عمران خان کے ہاتھ بیوقوف بھی بن رہے ہیں، پاگل بھی بن رہے ہیں، غلط بھی بیچارے عمران خان کی بات پہ یقین کر کے غلط راستے پہ چل پڑے ہیں. لیکن ہماری اپوزیشن کو تو کم از کم پتہ ہے نا، عمران خان کے ناقدین جو میڈیا میں بڑے بڑے ناقدین ہیں ان کو تو پتہ ہے نا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، پھر ان کو کیوں ہو رہا ہے، پھر وہ کیوں نہیں ایس او پیز کو فالو کر رہے. لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، لیکن کچھ ہم سب کی اپنی بھی ذمہ داری ہیں. اب شہباز شریف صاحب کو کس نے کہا تھا کہ آج وہ اس طرح سے کارکنان کو لے کے جائیں؟ شاہد فخر عباسی صاحب کو کس نے کہا تھا کہ وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے یہاں سے دوڑے جائیں اور لاہور ہائی کورٹ میں وہاں پہ جا کے اور پوری فوج کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں؟ تو اس لیے لوگوں کو خود بھی احساس ذمہ داری ادا کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پولیس کو اختیار دے دیا جاتا ہے، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پنجاب پولیس کی ٹریننگ کس طرح کی شہباز شریف صاحب خود کر کے گئے ہوئے ہیں، اگر پنجاب پولیس کو اختیار دے دیا جاتا ہے اور پولیس نے لوگوں کے ساتھ وہ سب شروع کیا کرنا جو شہباز شریف ان کو سکھا کر گئے ہیں، پھر آپ اور میں اسی پروگرام میں بیٹھ کر بات کر رہے ہوں گے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے اپوزیشن ہو، عوام ہو، ہم سب ہو، ہم سب کو بھی کچھ اپنے احساس ذمہ داری ادا کرنا چاہیے. اب اگر میں ہوں، ظاہر ہے ہماری اب مجبوری ہے، آپ آگے پروگرام کر رہی ہیں، آپ کی مجبوری ہے، آپ نے آگے کرنے ہیں، ظاہر ہے آپ نے لوگوں کو انفارم کرنا ہے، رپورٹر ہے انہوں نے فیلڈ میں جانا ہے. لیکن وہ لوگ جن کا ضروری نہیں تھا باہر نکلنا، لیکن وہ اپنی سیاست کے لیے یا تو ٹھیک ہے، جن کی مجبوری نہیں ہے. بالکل. ہاں، اگر میں کہتا کہ شاہد فخر عباسی صاحب عوام میں کھانا تقسیم کرنے کے لیے نکلے ہیں، راشن تقسیم کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ تو بالکل زبردست ہے، اس کے لیے رسک لینا چاہیے عوام کی خدمت کے لیے. لیکن اگر وہ نمبر بنانے کے لیے، خوشامد کرنے کے لیے شہباز شریف کی پیشی کے موقع پہ پیش ہوں گے تو وہ کون سی ان کی مجبوری تھی؟ بھائی نہ جاتے نا، کیا مجبوری تھی؟ اور پھر صدیق ایک آخری سوال پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانے جو آپ بار بار اب ذکر کر رہے ہیں، شہباز شریف جو پہلی بار عدالت میں حاضر ہوئے تھے تب بھی بے احتیاطی دیکھی گئی، نیب میں پیشی پر بھی یہی حالت دیکھی گئی، پھر یہ عوام کو یقین کیسے دلاتے ہیں کہ جی یہ بچائیں گے ملک کو، عوام کو کورونا سے؟ اپنا حال ان کا سب کے سامنے. دیکھیں وہ تو آپ عوام کو بھی پتہ چل گیا ہے. شہباز شریف صاحب جب واپس آ رہے تھے کہا گیا، کوئی کہتا تھا وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھانے آ رہے ہیں، کوئی کہتا تھا کہ وہ کورونا کا علاج دینے آ رہے ہیں، کوئی کہتا تھا کورونا سے قوم کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں. اور وہ تو انہوں نے حل دے دیا تھا کہ میڈیا کا جو ڈان ہے، گاڈ فادر ہے، اس کو اگر آپ رہا کر دیتے ہیں تو پھر کورونا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں مسئلہ یہی ہے کہ ان کے لیے یہ کیا کر سکتے تھے، یہ یہی کر سکتے تھے نا کہ اپنا اتفاق ہاسپٹل کھول دیتے غریبوں کے لیے، ٹیسٹ فری کرنے لگ جاتے، چیف میڈیکل سٹی کو کھول دیتے، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. اور باقی کوئی عوام کو راشن دیتے، وہ بھی انہوں نے نہیں دیا. سب کے سامنے ہے کہ مقصد صرف اور صرف اپنی سیاست کرنا ہے، حکومت پہ الزامات لگانے ہیں، حکومت کو بلیک میل کرنا ہے اور بلیک میل کر کے اور اپنے کیسز میں ریلیف لینا ہے. یقین کریں اگر اپوزیشن واقعی سنسیئر ہے نا عوام کے ساتھ، حکومت کی بہت سی نیگلیجنس ہے. ہم نے اسی پروگرام میں پچھلے ہفتے سٹوری کی تھی ڈاکٹرز کے حوالے سے، اس پروگرام میں ہم نے بات کی تھی فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ، اس کی اپوزیشن بات نہیں کرتی. جو اصل ایشوز ہیں ان پہ بات نہیں کرتے، نان ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں، جو فیک نیوز کو ایشوز بناتے ہیں. اصل جو عام ایشوز ہیں اس کے اوپر اپوزیشن سیاست نہیں کرتی، اس کے اوپر حکومت پہ دباؤ نہیں بڑھاتی. ہاں اس پہ دباؤ بڑھانا چاہیے، حکومت کی نااہلی ہے، نالائکی ہے، لیکن جہاں پہ حکومت کی نالائکی اور نااہلی ہوتی ہے وہاں پہ اپوزیشن کوئی دباؤ نہیں ڈالتی، کوئی ہمیں بات کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. نان ایشوز کے ایشوز بناتے ہیں جن پہ لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا ایسے فضول میں بات کر رہے ہیں. تو یہ اپوزیشن کو دیکھنا چاہیے کہ ان ایشوز پہ بات کریں جو واقعی ایشوز ہیں اور ایسی چیزوں کو ایشوز نہ بنائیں جو کہ نہیں ہے. اور اگر یہ ان کی بات مان لیا جائے کہ عمران خان نے کورونا پھیلایا ہے تو بھائی آپ نے خود کیا کیا، آپ نے کیوں نہیں ایس او پی فالو کیے؟ جب آپ خود نہیں کر رہے
تو پھر آپ لوگوں کو کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو؟ تو یہ وہ ایک چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اپنے رویوں کو دیکھنا چاہیے، میڈیا کو بھی، عوام کو بھی. حکومت کی ذمہ داری ہے، ظاہر ہے ایس او پیز کو انہوں نے فالو کروانا ہے، اویئرنیس انہوں نے دینی ہے لوگوں کو. اور جہاں پہ بڑے پیمانے پہ ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہاں پہ حکومت کی بہت ذمہ داری ہے. بازاروں میں خاص طور پہ آج بھی ہم نے بازاروں میں دیکھا ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے، تو یہ بہرحال حکومت کی ذمہ داری ضروری ہے. سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. میری نظر میں یہ باقاعدہ ایک جرم ہے، باقاعدہ ایک گناہ، اور میرے خیال سے بینگ اے ہیومن بینگ بڑی ان ایتھیکل ایک حرکت ہے کہ آپ جو خود نہیں کر رہے آپ دوسرے کو کہہ رہے کہ آپ یہ کریں. آپ ہدایت بھی کسی کو تب دے سکتے ہیں، آپ کسی کو مشورہ بھی تب دے سکتے ہیں جب خود آپ اس چیز پر عمل درآمد کریں. ورنہ اس سے میرے خیال سے ایک ہی لفظ کا استعمال میں کروں کہ آپ کے جو دوہرے معیار ہوتے ہیں، آپ کی ڈوئل پرسنالٹی سامنے آ جاتی ہے کہ آپ اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں. اس سے زیادہ میرے خیال سے مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے. بہت شکریہ صدیق آپ کا بھی. ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.